लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। यह हमारी जो है लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है। जैसे कि आप जानते हैं हफ्ते में 5 दिन होती है और आज इस हफ्ते का आखिरी दिन है। तो इंशाल्लाह आज भी हमारे साथ शेख फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे इंशाल्लाह। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जो भी आपके सवालात हैं आप लेकर के इंशाल्लाह तैयार रहें और इंशाल्लाह बितरतीब आप लोगों के सवालात दिए जाएंगे। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। अल्लाह का शुक्र। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है अब्दुल अजीज। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें अब्दुल अजीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मेरा सवाल है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम पीए सिस्टम के रिगार्डिंग जो आपकी आवाज़ थोड़ा सा माइक्रोफोन। बहुत हल्की आ रही है भाई। हेलो, अब आ रही है सही? हाँ हाँ हाँ, आप बोलिए। हाँ, मेरा सवाल है पीए सिस्टम के रिगार्डिंग पब्लिक एड्रेस ओके। सिस्टम जो माइक्रोफोन, हाँ हाँ हाँ, एम्पलीफायर, स्पीकर वगैरह जो होता है, तो ठीक है। उसको लेके बिजनेस करना कैसा है? जी शेख। क्या सवाल क्या है शेख भाई का? सवाल भाई का ये है शेख, ये स्पीकर्स वगैरह इस्तेमाल होता है ना शेख, स्पीकर एम्पलीफायर वगैरह जी जिसमें माइक वगैरह के जरिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसका बिजनेस कैसा है पूछ रहे हैं भाई। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस तरह के सवालात कई बार आ चुके हैं। मेरे ख्याल से कल की स्ट्रीम में भी एक सवाल था जी इस एक नौइयत सवाल का। आया। हाँ, तो देखिए मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सही और गलत, हलाल और हराम दोनों इस्तेमाल होता है। वो चीज़ें दरअसल हलाल इस्तेमाल के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कुछ लोग हराम कामों में भी करते हैं। तो ऐसी चीज़ों का हुक्म यही है कि असलन उनकी तिजारत करना ये जायज़ है। नाजायज़ सिर्फ उस सूरत में है जब आपको यकीन हो या गालिब गुमान हो कि जो शख्स इसको खरीद रहा है, जिससे मैं इसको बेच रहा हूँ, इसका हराम इस्तेमाल करेगा। अगर आपको इस बात का इल्म हो जाए तो ऐसे इंसान से उसको बेचना ये नाजायज़ होगा, लेकिन असलन उसका बेचना ये जायज़ है, हलाल है, क्योंकि असल में वो हलाल काम के लिए ही बनाया गया है। अब अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है और आपके पास उसका इल्म भी नहीं है तो फिर आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं। लिहाजा अगर आपको इल्म नहीं है, कोई अजनबी आदमी उसको खरीद रहा है, आपको नहीं मालूम कि आप वो कैसा इस्तेमाल करेगा, तो असल ये है कि उसका बेचना आपके लिए ये जायज़ है। जी जी शेख, बहुत शुक्रिया। जी भाई अब्दुल अजीज भाई, आप म्यूट है भाई, जल्दी से अनम्यूट करें और बताएं आपको जवाब मिल गया है। जज़ाकल्लाह खैर से मेरा डाउट बारकल्लाहु क्लियर हो फीकुम, गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी मोहम्मद रहमतुल्लाहि अहमद, वबरकातुहू। जल्दी से अपना सवाल करें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मोहतरम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। फरमाएं। शेख मोहतरम वर्जिश की इस्लाम में क्या अहमियत है? यही जायज़ है? किस चीज़ की वर्जिश की वर्जिश शेख। की अहमियत क्या है इस्लाम में? वर्जिश? जी 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 एक्सरसाइज? हाँ शेख, एक्सरसाइज की, वर्जिश हाँ की जी। क्या अहमियत है? देखिए, एक कायदा है हमारी शरीयत में कि अल अस्लु फिल अशिया अल इबाहा। वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक दुनियावी उमूर से है उसमें असल इबाहत और जवाज है। तो वर्जिश ये एक दुनियावी चीज़ है, जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों का शौक भी होता है। तो ये एक दुनियावी चीज़ है, जब तक उसके अंदर कोई शरई महजूर ना दाखिल हो जाए तब तक वो जायज़ है। कई दफ़ा ये चीज़ ज़रूरी भी हो सकती है, जैसे अगर किसी इंसान को डॉक्टर ने बताया कि आपको फला बीमारी है, इस बीमारी से बचने के लिए आपको वर्जिश करना ही होगा,
تو اب اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے. ایسی صورت میں کبھی کبھار اس کے لیے وہ چیز ضروری بھی ہو جاتی ہے، ورنہ اس کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ مباح اور جائز کے درجے میں ہے، بشرطے کہ اس کے کرنے کا طریقہ ایسا نہ ہو جو کہ غیر شرعی ہو. جیسے مثال کے طور پر غیر شرعی طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کسی ایسے جم میں جا رہے ہیں جہاں پہ مرد و زن کا اختلاط ہے، آپ جم میں جا کر کے ایسے کپڑے پہن رہے ہیں جو ہماری شریعت میں جن کے پہننے کی ممانعت ہے، تو اگر اس کا طریقہ غلط نہ استعمال کیا جائے، شریعت کے حدود اور اس کے جو احکام ہیں ان کی مراعات کرتے ہوئے ورزش کی جائے تو بالکل جائز ہے. تو اصل حکم جواز کا ہے جب تک اس کے اندر کوئی غیر شرعی چیز نہ مل جائے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی احمد صاحب، محمد احمد صاحب. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جی بہت معروف حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ ایک قوی اور صحت مند طاقتور مومن یہ کمزور مومن سے بہتر ہے. وفی کل خیر، اور بھلائی سب کے اندر ہے، تمام مومنوں کے اندر بھلائی ہے. تو اگر کوئی آدمی ورزش کرتا ہے اس لیے کہ صحت مند رہے، توانا رہے، تندرست رہے، قوی رہے، تو ظاہر ہے اگر اس کے اندر قوت ہے تو اپنی اس قوت کے ذریعہ سے کئی سارے فوائد حاصل کر سکتا ہے، اخروی بھی اور دنیاوی بھی. جیسے کوئی آدمی صحت مند ہے، عبادت وہ زیادہ نشاط کے ساتھ کر سکتا ہے، پڑھائی زیادہ نشاط کے ساتھ کر سکتا ہے، دنیاوی جو کام ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں وہ زیادہ نشاط کے ساتھ کر سکتا ہے، بیماریوں سے دور رہ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری شریعت میں مطلوب ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مباح ہے. اور کبھی کبھی اگر اس کے اندر عبادت کا اور تقرب کا جذبہ اور اس کی نیت شامل ہو جائے تو باعث اجر اور باعث ثواب بھی ہو سکتی ہے وہ چیز. جی شیخ، بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم محمد احمد صاحب. السلام بارک علیکم اللہ ورحمۃ فیکم. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کے بعد میں اگلے گیسٹ رمضان کو، آپ اپنا سوال کریں. رمضان جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے میں انشاءاللہ تعالی جسٹیفیکیشن دے دوں کہ جو آپ کا منہج ہے، سلفی منہج، جو 24 کیرٹ سونا جو میں سمجھتا ہوں کہ حق پر جو جی منہج ہوا ہے، جو 24 کیرٹ سونا ہے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع کو معتبر سمجھتا ہے، ان کے اقوال کو معتبر سمجھتا ہے. تو اس حوالے سے ان کو میں اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ نقطۂ نظر سے جو ہے وہ 24 کیرٹ سونا سمجھتا ہوں. دوسری طرف جی سے اسی منصب کے اندر وہ مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جہاں جہاں ان کی سورس آف انکم کی بات آتی ہے، یہاں وہ ان معاملات کو پاس پشت مار دیتے ہیں. تو پہلا جو مکالمہ انشاءاللہ تعالی میں رکھنے جا رہا ہوں وہ مشاجرات صحابہ کے متعلق ہے کہ ان کا میرے اجماع. بھائی سوال کیجیے. سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال کیجیے آپ یہاں پر. یہاں تقریر کرنے مقدمہ. کے لیے میں ہوں. جی سوال کرنے جا رہا ہوں. ہاں جی سوال کریے. آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال میرا آپ یہ کے ہے انداز کہ سے پتہ چل رہا ہے آپ سوال کریں. آپ جی استاد کا اندازہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. آپ سوال کریں. جی جی میرا سوال کہ اس منہج جو یہ منہج ہے، یہ اڈاپٹ کرتا ہے دو چیزوں کو، جو سمجھ لو فائنل اتھارٹی ہے. وہ پہلی ہے قرآن اور سنت. اس کے بعد اگر ان چیزوں سے استدلال نہ نکلے تو یہ اجماع کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو میں بولتا ہوں کہ اگر قرآن اور سنت کے اندر یہ حدیث موجود ہے 2812، وَيْ عَمَّارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، تو یہاں پہ ان معاملات کے اندر یہ مشاجرت صحابہ، جو اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث کا جو اجماع ہے جس امت پر اس معاملے پر، کہ یہ مشاجرات صحابہ کو انڈر ڈسکشن نہیں لاتے، جبکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ حدیث موجود ہے، تو یہاں پہ اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، ہم جو اہل سنت والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ ہم مشاجرات صحابہ کو عوام الناس کے سامنے انڈر ڈسکشن نہیں لاتے ہیں. جو اہل علم ہیں، اہل علم کے درمیان ان چیزوں پر بحث ہوتی ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، رسالے موجود ہیں، بحث لوگوں کی موجود ہے اس بارے میں، لیکن ہم اس کو پبلک میں اس پر ڈسکس نہیں کرتے ہیں. تو اگر آپ کو ڈسکس کرنا ہے تو کسی عالم کے ساتھ بیٹھیے، میرے ساتھ آئیے بیٹھیے، یا اور بہت سارے لوگ آئی پلس میں آتے ہیں، کچھ خصوصی پروگرام بھی اس میں ہوتے ہیں علماء کے لیے، اس میں آپ جا کے اس کو ڈسکس کریں. یہاں پر عام پبلک میں مشاجرات صحابہ پر ڈسکشن کرنا اہل سنت والجماعہ کے ہاں ممنوع ہے. تو قرآن سنت کو دیکھیے ایسا ہے نا میرے بھائی، آپ کا نام جو بھی ہے رمضان آپ نے رکھا ہے. دیکھیے آپ
سب سے پہلے تو آپ کے انداز سے ہی ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ انجینئر صاحب کے شاگرد ہیں، اور ایسی کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے نا کہ انجینئر صاحب جو کھود کے جو چیزیں لاتی ہیں نا، اس کے جوابات الحمدللہ اہل علم نے پہلے ہی دے دیا ہے. اور آپ کو اب آپ یہ حدیث تو پوچھ رہے ہیں آپ ہم سے، آپ نے مجھے بتائیے یوٹیوب پر اس کے جوابات سنے ہیں آپ نے؟ شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ نے اس کا تفصیلی جواب دیا ہے. آپ نے اس کا وہ جواب سنا آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا، مجھے امید ہے کہ نہیں سنا ہوگا آپ نے، کیونکہ آپ نے صرف انجینئر صاحب کو سنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو آپ نے نہیں سنا. کیسا ہے نا، کسی شخصیت کو آپ نہ پڑھیں، آپ کتاب و سنت کو جب پڑھ رہے ہیں نا تو آپ اس سے متعلق باتیں بھی پڑھیں. اب شیخ ورنہ دیکھیے کیسا ہے نا، یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں یہ جانتا ہوں واللہ یہ جانتا ہوں کہ اگر شیخ کو میں بولوں یہ باتیں رکھنے کہ مشاجرات صحابہ یا اس طرح کی چیزوں پر عوام میں بحث کرنے کا نقصان کیا ہے اور فائدہ کیا ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں شیخ 1 گھنٹہ بولیں گے اور اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا عوام کو کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، اور وہ اسی طرح کی چیزیں لا کر کے وہ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اسٹریم ہماری فقہ کی اسٹریم ہے، فقہی مسائل کے لیے خصوصاً ہم نے رکھی ہے. اگر آپ کو اس طرح کے ٹاپکس پر بات کرنے ہیں نا تو آج ہی ہماری اسٹریم ہے 9:30 بجے، 9:30 سے اظہار حق ہماری اسٹریم ہے، جس میں اس طرح کے ٹاپکس کو ہم لیتے ہیں، اس طرح کی باتوں کو ہم لیتے ہیں. آپ اگلی والی اسٹریم میں آئیے، انشاءاللہ یہ ساری باتوں کو لے کر کے آپ کو وہاں پر جواب دے دیا جائے گا. ورنہ آپ جو ہے ذہن کو خالی کرتے ہوئے صحیح طریقے سے اگر آپ اس کے جوابات سنیں گے نا، جتنے بھی اعتراض ان کے اٹھے ہوئے ہیں اہل حدیثوں پر، آپ کو سارے انشاءاللہ جوابات مل جائیں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر جڑیں ہمارے ساتھ، 9588882826 پر میسج کریں، آپ اس کے ذریعے سے بھی جڑیں. انشاءاللہ شیخ سے بھی کچھ جوابات لے کر کے میں آپ کو پہنچا دوں گا، اور بھی انشاءاللہ اس پر ہماری ڈسکشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ نہیں اگر فقہ سے متعلق ہے تو بھائی یہاں پر کر لو، ورنہ پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو موقع دے کر کے بھی. جی امام ابن تیمیہ کے متعلق بڑی بات کر سکتا ہوں کیا؟ شیخ آپ بولیں اجازت دوں یا نہیں دوں؟ دیکھیے بھائی، صحابہ کرام کے درمیان کئی سارے مسائل میں اختلافات ہوئے، یہاں تک کہ دینی احکامات، دینی مسائل میں بھی صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے بھی اختلافات ہوئے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اختلاف ہوتا تھا کسی مسئلے میں تو فوراً اس کا حل ہو جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حل کر دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوئے، احکام میں اختلاف ہوئے، سیاسی امور میں اختلافات ہوئے، دنیاوی مسائل میں اختلافات ہوئے. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا ہے، اس کو ڈسکس کر کے یا اس کو کسی نتیجے تک پہنچا کے ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کوئی بھی اختلاف ہوا ہو، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل گئی، اس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، گرچہ اختلاف ہوا ہے. تو صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں لیکن مغفور ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. صحابہ کرام بشر تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں، ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ معصوم نہیں سمجھتے صحابہ کرام کو، لیکن یہ ضرور ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مغفور ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بخشوائے ہوئے ہیں. اب جب وہ بخشوائے ہوئے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو ڈسکس کر کے ہم کس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں. اس کا نقصان یہی ہوگا کہ بہت سارے رافضی اور شیعہ یا بہت سارے سنی جو رفض زدہ ہیں، شیعیت زدہ ہیں، نام تو ان کا سنیوں کا ہے لیکن وہ اصلاً رافضیوں کے افکار سے متاثر ہیں، بس ان کے دل کو ہم ٹھنڈک پہنچائیں گے. صحابہ کرام کے معاملات پر جب ڈسکس کریں گے، ظاہر ہے کسی کی موافقت کریں گے، کسی پر طعن کریں گے، جبکہ ہم اس کو روا نہیں سمجھتے ہیں. جہاں پر علمی بحث ہو وہاں پر علماء بحث کرتے ہیں، لیکن پبلک میں آ کر کے صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، 2 گروہ ہوئے، فلاں گروہ حق پر ہے، فلاں باطل پر ہے، کیا ملا آپ کو اس سے؟ بتائیے، آپ کی عملی زندگی میں کوئی اثر پڑا؟ کچھ بھی نہیں. بعض اسلاف سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان میں اختلاف ہوا، فلاں گروہ حق پر تھا یا فلاں گروہ حق پر تھا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمارے ہاتھ کو ان کے خون سے رگنے سے بچا لیا تو ہم اپنی زبان کو کیوں آلودہ کرنے جائیں؟ ہم اپنی زبان کو کیوں آلودہ کرنے جائیں؟ کیا ہماری یا آپ کی یہ حیثیت ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں ہم اس پر نقد کریں؟ گرچہ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں
کہ فلاں صحابی حق پر تھے, فلاں صحابی نہ حق پر تھے. اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے مان لے تو کیا ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم ان پر نقد کریں؟ ظاہر ہے ہم ان کو فرشتہ تو نہیں مانتے, ان کو معصوم نہیں مانتے, ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو ڈسکشن ہوتا ہے یہ دروازہ کھولتا ہے صحابہ کرام پر نقد کرنے کا. اور دراصل اس کا مقصد کیا ہے؟ اسلام دشمنوں کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ آئیں, مجھے نہیں معلوم آپ سنی ہیں کہ رافضی ہیں, آپ کون ہیں واللہ عالم, ہم آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. اگر آپ یا کوئی بھی انسان آئے اور ڈائریکٹ وہ اسلام پر حملہ کرے, کہے ہم قرآن کو نہیں مانتے, ہم حدیث کو نہیں مانتے, تو سارے مسلمان اس کو کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کر دیں گے, کوئی نہیں مانے گا, اس کو کوئی نہیں سنے گا. لیکن ایک آدمی چور دروازے سے آئے گا, وہ ڈائریکٹ اسلام پر حملہ نہیں کرے گا, وہ اسلام کی ان جڑوں کو کاٹے گا جن کو کاٹ دینے سے اس کی پوری عمارت منہدم ہو جائے. صحابہ کرام پر اگر آپ نقد کر دو, ان پر جرح کر دو, ان کو مجروح بنا دو, آپ بتائیے کہ قرآن کو ہم تک کس نے منتقل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم تک کس نے منتقل کیا ہے؟ اگر صحابہ کرام کو ہم نے مجروح بنا دیا اور غیر معتبر بنا دیا, پورا اسلام ختم. صحابہ کرام وہ قری ہیں جن کے ذریعہ سے اسلام ہم تک پہنچا. جب ہم صحابہ کرام کو مجروح بنا دیں, یہی مقصد ہوتا ہے اصل میں. ان رافضیوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی جو عدالت ہے, ان کا جو اعتبار ہے, اس کو مسلمانوں کی نگاہ سے ساقط کر دو کہ یہ لوگ تو آپس میں لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, غیر معتبر ہیں, فلاں باطل پر تھا, فلاں حق پر تھا. اس کے ذریعہ جب صحابہ کرام کا اعتبار ختم ہو گیا, اس کا مطلب بھائی جب ان لوگوں نے حدیثوں کو نقل کیا ہے ہم تک, تو پھر ان حدیثوں کا کیا اعتبار؟ ایسے باطل لوگ اگر حدیثوں کو نقل کر رہے ہیں تو ان کا کیا اعتبار؟ تو اصل مقصود ان کا یہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چالیں سنیوں نے سمجھی ہیں اور سب کا جواب بھی دیا گیا ہے. تو اس ڈسکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور میری بھی یہی رائے ہے کہ میں قطعاً یہ جرات نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ہیں میں اس پر ڈسکس کروں, کیونکہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے, خاص طور سے عوام الناس کے سامنے. جی بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. جو اہم بات, جو جملہ آپ نے کہا نا شیخ, ہم معصوم نہیں مانتے, مغفور مانتے ہیں, تو یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے ایک عقل مند کے لیے. تو ٹھیک ہے بھائی, امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. آپ ایک کام کریں, اگر آپ کو اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہے نا, تو آپ پہلے جا کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیجیے کفایت کا, جو آپ نے حدیث پڑھی ہے, حدیث عمار کا, انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اور پھر بعد میں جو اظہار حق والی اسٹریم ہے اس میں آ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. نہیں پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی, آپ کچھ بولیں گے پھر اس کا جواب دینا ہی پڑے گا لوگوں میں, اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. اگلی اسٹریم میں آپ آ جائیں انشاءاللہ اظہار حق والی میں, 9:30 بجے سے ہو رہے گی. بارک اللہ فیکم. یہ اصل میں فقہی مسائل کے لیے ہے, تو فقہی مسائل آپ یہاں پر آ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ارسلان, میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں. ہاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ والا شاید آپ آنسر دے چکے ہیں, پر مطلب مجھے تو کنفیوژن ہے, کیونکہ مطلب شاید اس میں عالم کا اختلاف ہے کیا. یہ انٹرسٹ کا پیسہ مطلب صرف غیر مسلم کو دے سکتا ہے یا مطلب مسلمان کو بھی؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے کیا؟ انٹرسٹ کا پیسہ جو انسان انٹرسٹ پاتا ہے بینک سے, صرف اس کے لیے حرام ہے. اس کے علاوہ آپ کسی مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, کسی نان مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, کسی خیری کام میں, اچھے کام میں کہیں ایسی جگہ پر صرف کر دیں جہاں سے ڈائریکٹ آپ کا فائدہ نہ ہو. اور اس میں بیسک بات یہ ہے کہ جو انٹرسٹ پایا ہے اس کا اپنا فائدہ نہیں ہونا چاہیے, بس باقی کسی کو بھی دے سکتا ہے وہ. اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے. اختلاف کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں شیخ بھائی. نہیں, اختلاف کیا ہے, اختلاف بعض علماء نے یہاں تک اختلاف کیا ہے کہ کیا بینک سے اس انٹرسٹ کو لینا چاہیے یا وہیں پر چھوڑ دینا چاہیے. اس پر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی 2 لائن میں یہ بتا دوں کہ جن بعض علماء نے کہا ہے کہ اس انٹرسٹ کے پیسے کو آپ بینک میں ہی چھوڑ دو, ایسا کہنا شریعت کے جو اصول ہیں میرے خیال سے اس کے مطابق نہیں ہے. وہ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ پیسہ اگر آپ وہاں چھوڑتے ہیں تو وہ بینک آپ کے اس پیسے کو استعمال کرے گا, اور وہ بینک ایک سودی بینک ہے, حرام کاروبار میں ہی اس کا استعمال کرے گا. یہ ایک بات. دوسری بات,
کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ کی وہ رقم ہے اس لیے آپ وہاں سے مت لیجئے. میں کہتا ہوں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے مت لیجئے، بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے، اب اسے اٹھا کے لانا ہے یا وہیں پہ چھوڑ دینا ہے. لے تو آپ پہلے ہی چکے ہیں، اب اس کو لینے کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہی آپ نے وہ پیسہ بینک میں جمع کیا، اپنی رقم جمع کی، ہر تھوڑے دن کے بعد اس کا حساب ہوتا رہتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں وہ سود کی رقم آتی رہتی ہے. جب آپ کے اکاؤنٹ میں وہ رقم آ گئی تو اس کا مطلب اس پر قبض ہو گیا آپ کا، وہ رقم آپ لے چکے ہیں آلریڈی، اب لینا نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ رقم مت لیجئے، بھائی لینا نہیں، آپ لے چکے ہیں آلریڈی. اب سوال یہ ہے کہ وہاں چھوڑ آئیں یا اس کو لے کے کسی اور کو دے دیں. تو وہ رقم آلریڈی آپ لے چکے ہیں، اور جو حرام چیز آپ کے پاس آ چکی ہے اس میں تصرف کا آپ کو حق ہے، اور آپ کو ایسا تصرف کرنا ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو. بینک میں چھوڑیں گے تو غلط استعمال ہوگا، وہاں سے اٹھا کر کے کسی اور کو دے دیں گے، کسی غریب کو، مسکین کو، یا رفاہ عامہ میں لگا دیں گے تو اس کا صحیح استعمال ہوگا. بس خیال یہ رکھنا ہے کہ ڈائریکٹ آپ اپنے فائدے میں اس کو استعمال نہ کریں، آپ کہیں اور لگا دیں. تو یہ بات دماغ سے نکال دیں کہ اس کو بینک سے لینا ہے کہ نہیں، وہ آپ لے چکے ہیں آلریڈی. اب کیا واپس دینا ہے یا کسی اور جگہ پر خرچ کر دینا ہے، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ، یہ اور ایک اسی سے آلموسٹ ریلیٹڈ ہے. تھوڑا دن پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ایک بھائی نے سودی لون لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ اس پر یہ واجب ہے پہلے وہ توبہ کرے پھر ہی اس کی مدد کرے. تو ان کو یہ انٹرسٹ کا پیسہ دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور بھی سودی لون لیا ہوا ہے اور اس کو انٹرسٹ چکانا ہے تو اس پر اگر ہم اس کو انٹرسٹ کا پیسہ دیں اس پر بھی مطلب توبہ واجب ہے؟ اگر کوئی آدمی سودی قرضہ لیا ہوا ہے اور قرضہ نہیں چکا پا رہا ہے، ایسی صورت میں کیا ہم اسے زکوٰۃ کی رقم دیں؟ کیونکہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے قرض دار. اگر کوئی آدمی قرض دار ہے، قرض نہیں چکا پا رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی. لیکن جس آدمی نے سودی قرض لیا ہوا ہے، کیا اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی کہ نہیں؟ اس کو زکوٰۃ کی رقم اسی وقت دی جائے گی جب وہ اس آدمی نے توبہ کر لیا ہو کہ اب آئندہ ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، اس حرام کام میں نہیں جانا ہے. اگر اس نے توبہ کر لیا ہے کہ اب میں سودی قرض نہیں لوں گا، تب تو اسے ہم رقم دے دیں گے زکوٰۃ کی، تاکہ وہ قرض سے چھٹکارا پا جائے. لیکن اگر وہ کنٹینیو کر رہا ہے اس میں تو اسے ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ یہ تعاون علی الاثم ہو جائے گا. اور انٹرسٹ کا رقم دینے میں کہ وہ اگر توبہ اس پر مطلب اس کو بولیں گے کہ اب توبہ کرو پھر ہی ہم انٹرسٹ کا رقم دیں گے تم کو؟ جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اس نے توبہ کر لیا ہے، حقیقت میں شرمندہ ہے، تبھی ہم اسے زکوٰۃ کی رقم دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں شیخ، یعنی اگر کوئی توبہ، کسی کو انٹرسٹ، یعنی بینک سے اس نے سودی لون لیا ہے، اس کو پے کرنا ہے، تو انٹرسٹ کا پیسہ ہم اس کو یہ بول کر کے دے سکتے ہیں کہ بھائی توبہ کرو، یہ حرام کام ہے، دوبارہ نہیں کرو گے، پھر اس کو بالکل بالکل دے سکتے ہیں. بلکہ میں کہوں گا اور اس سے ایک قدم آگے کہ اگر کوئی آدمی قرض دار ہے، سودی قرض ہے اس کے اوپر، تو زکوٰۃ کو چھوڑ دیجئے، انٹرسٹ کو چھوڑ دیجئے. ہم اپنی جیب سے بھی اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو تبھی اس کی مدد کریں گے جب وہ آدمی توبہ کرے گا تب. ایسا نہیں کہ وہ آدمی سود پر سود لیتا رہے اور ہم اسے اس کی مدد کرتے رہیں، تو یہ تو تعاون علی الاثم ہو جائے گا. تو کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کرنا اسی وقت جائز ہے جب وہ اپنے حرام کام سے توبہ کر لے، آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم کرے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. مظہر، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے، شیخ لیلۃ القدر کی راتوں میں میں نے یہ سنا کہ ایک مفتی سے کہ صرف کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا ہی اس کا یہ ہے، اور جو صدقہ یہ سب کام جو کرتے ہیں تھوڑے لوگ راتوں میں کہ اجر زیادہ ملے گا، یہ سب نہیں کرنا ہے، بس یہ عبادت کے لیے ہے بول کے بتایا تھا. یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں مذاق میں یا تو سچ میں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے شیخ جھوٹ بولا اللہ کی نظر میں؟
اس کا تھوڑا یہ کیجیے شیخ. دیکھیے جزاک اللہ. لیلۃ القدر کے بارے میں پہلا سوال ہے بھائی کا. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر تمام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ سخاوت کرتے تھے. اجود من الریح المرسلہ، اس طرح کے الفاظ ہیں. جس طرح سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ تفریق نہیں کرتی ہے کسی میں، سب کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت کرتے تھے مال کے ذریعے سے کہ جو ہے سب کو اس کا فائدہ پہنچاتے تھے. تو باقی مہینوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات بھی رمضان کے مہینے میں زیادہ کرتے تھے. اور ظاہر ہے جو رمضان کے مہینے کی راتیں ہیں وہ بھی رمضان کا حصہ ہیں، اور لیلۃ القدر میں عبادات کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو اگر کوئی آدمی صدقہ بھی کر رہا ہے لیلۃ القدر میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس اس کی تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صدقہ اس طرح سے کرے کہ رمضان کے مہینے کی وہ ایک رات ہے. ورنہ لیلۃ القدر کے بارے میں عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے جو چیزیں ثابت ہیں، قیام اللیل کرنا، ذکر و اذکار کرنا، دعائیں کرنا، قرآن پڑھنا. جیسے دعا کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مجھے پتا چلے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں. یعنی انہوں نے خصوصی طور سے دعا کے بارے میں پوچھا. اس کا مطلب انہیں معلوم تھا کہ یہ دعا کرنے والی رات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو اس رات دعا کرنا، اذکار کرنا، تلاوت کرنا، قیام اللیل کرنا، یہ چیزیں خاص طور سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ اگر نیک اعمال کر رہا ہے اس ارادے اور اس نیت سے کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے عمومی طور سے، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کو صرف صدقہ کے لیے خاص کرنا میرے علم کی حد تک ثابت نہیں ہے، لیکن بغیر تخصیص کے وہ صدقہ کرتا ہے تب بھی وہ رمضان کے مہینے کا صدقہ کہلائے گا. جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات مظہر بھائی؟ جی دوسرا سوال ہے شیخ. ہاں دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا کیا تھا شیخ؟ دوسرا جھوٹ سوال کے بارے میں تھا کہ تعلق سے تھا شیخ، جھوٹ بولنا مذاق میں کتنا بڑا گناہ ہے. دیکھیے جھوٹ بولنا چاہے مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں ہو، جھوٹ بولنا گناہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن آدمی زانی ہو سکتا ہے، شارب ہو سکتا ہے یعنی شراب پی سکتا ہے، فلاں گناہ کر سکتا ہے، لیکن ایک مومن آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. تو جھوٹ کی اتنی زیادہ مذمت ہے ہماری شریعت میں، تو ایک مومن آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے چاہے وہ سنجیدگی میں بولے یا وہ مذاق میں بولے، جھوٹ تو جھوٹ ہے. جھوٹ میں کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کسی چیز کے بارے میں غلط اطلاع دینا، خلاف واقع اطلاع دینا. آپ جب مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، سامنے والے کو کیا پتا؟ آپ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں، سامنے والے کو نہیں پتا، آپ خلاف واقع اس کو خبر دے رہے ہیں. تو خلاف واقع اگر خبر دے رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے، چاہے سنجیدگی میں ہو چاہے مذاق میں ہو. جی بہت شکریہ شیخ. وہ حدیث میں الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار. جی بالکل وان الرجل لا یکذب جی حتی وَإِنَّ یکتب عند الرَّجُلَ اللہ لَا کذابا. يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. جھوٹ بولتا رہتا ہے مسلسل یہاں تک کہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر مظہر بھائی، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، عبداللہ اطیب. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ، میرا یہ سوال تھا جی کہ کوئی میرا مطلب کسی مسلم کا دوست ہو، کوئی غیر مسلم ہندو یا پھر کوئی بھی غیر قوم کا لڑکا یا پھر کوئی بھی، اور اس کے گھر وہ جائے تو وہ لوگ نا پیر چھوتے اپنے گارجین کا یا پھر بڑے لوگوں کا، تو کیا ہمیں بھی اجازت ہے پیر چھونے کا؟ نہیں، پیر چھونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ ایسی تعظیم ہے جو جائز نہیں ہے غیر اللہ کے لیے. دوسری اس کے اندر مشابہت ہے، اس سے بھی بڑی چیز کہ اس کے اندر مشابہت ہے کہ ان کے ملنے کا طریقہ یا احترام اور تعظیم دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پیر چھو کر کے
एहतराम देते हैं और ये उनके दीन का, उनके मजहब का, उनके अकीदे का हिस्सा है, तो ये उनके साथ मुशाबहत है, बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। हमारी शरीयत ने तरीका बताया है सलाम करने का, हाथ मिलाने का, गले मिलना भी साबित है, सर चूमना भी कभी कभार साबित है, हाथ चूमना भी कभी कभार साबित है, लेकिन जिस जो तरीका उनका है पांव पड़ के, झुक करके पांव पड़ना, ये गैर मुस्लिमों का तरीका है, ये इसके अंदर मुशाबहत है, ऐसा करना जायज नहीं। जी ठीक है जी अब्दुल्ला तियब, ठीक है, उम्मीद है मेरा भाई एक और सवाल था, मेरा एक और सवाल था जी। मैं जिधर रहता हूँ ना, उस मस्जिद में, ये बरेलवी का मस्जिद है, तो असर या फजर की नमाज के बाद ये या नबी सलाम अलैका ये नात है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, ये पढ़ते हैं वो लोग, कुछ लोग रुक करके खड़े होकर वहां पे पढ़ते हैं, तो ये पढ़ना कैसा है? ये हम पढ़ बिदात सकते हैं? ये बिदात है, बिल्कुल सरासर बिदात है। अजान से पहले, अजान के बाद कई सारी चीजें पढ़ते हैं वो लोग, हमने भी सुना है कई दफा, ये बिदात है, ये साबित नहीं है। जाहिर है ये इबादत के अंदर एक इजाफा है, दीन के अंदर एक इजाफा है। अजान एक इबादत है, अजान कैसे कहना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखला दिया है। अजान के क्या कलिमात हैं, अजान के कलिमात की अदायगी कैसे करनी है, और अजान के बाद की दुआ क्या है, ये तमाम चीजें हमें बता दी गई हैं। तो वो जो सलातो सलाम पढ़ते हैं अजान के बाद जिस तरीके से, वो तरीका साबित नहीं है, वो बिदात है। असल में शेख ये एक अलग अमल है। ये ऐसे होता है ना कि नमाज फजर या जुमा के बाद मसाजिद में जो है मस्जिद नबवी का जो फ्रेम आता है वो एक कोने में लगा होता है, और ये सब के सब उस तरफ रुख करके एक साथ सलाम पढ़ते हैं। ये नमाज के बाद होता है मुकम्मल, सब नमाजें मुकम्मल हो जाने के बाद, खुसूसन फजर बाद और जुमा बाद, मतलब बाकायदा एहतिमाम के साथ होता है कि सारे के सारे लोग जो है उस तरफ रुख करके खड़े होकर के हाथ बांध करके ये सलाम पढ़ते हैं पूरा का पूरा। काफी लंबा सलाम है, तो ये पढ़ा जाता है। यानी ये एक मुस्तकिल अमल है, वो अलग है। अज़ान वाला तो है ही है, जो दुरूद से पहले सलातो सलाम होता है, लेकिन ये मुस्तकिल एक अमल है जो हर रोज फजर के बाद और जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद, पूरी नमाज़ें मुकम्मल हो जाने के बाद, आखिर की दुआ हो जाने के बाद, कुछ लोग खड़े होकर के उस तरफ रुख करके, यानी उस फ्रेम की तरफ रुख करके, मदीने के गुंबद खजरा बना होता है उसकी तरफ रुख करके जो है पढ़ते हैं तो इस तरह का सलाम। अल्लाह मुस्तान। एक तो देखिए गुंबद खजरा वैसे ही बिदात का एक कह सकते हैं बिदात की अलामत है, जी जी, उसको नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उस गुंबद खजरा की तस्वीर को दुनिया भर में फैला करके लोग बिदातें फैला रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि कोई एक मुसलमान इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि वो एक तरफ तो दावा करता है कि मैं अपने नबी के लाए हुए दीन को फॉलो करता हूँ, दूसरी जानिब वो नबी के लाए हुए दीन में अपनी तरफ से इजाफे भी करता है। किस आलिम को ये बात नहीं मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है? आप उनसे भी पूछोगे तो वो भी ये बताएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया है, उनके सहाबे कराम ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनको उनके उलमा ने, उनके आइम्मा ने, या इस तरह से कुछ मुब्तदिया ने ये चीजें उनको दी हैं, सूफियों से ये चीजें आई हैं, फिर इसको फॉलो करते हैं और उसको दीन का हिस्सा समझते हैं। कोई भी गैरतमंद मुसलमान जिसके अंदर दीन की गैरत है वो नहीं कर सकता। भाई हमारे नबी ने जो बताया है वो तरीका काफी है, वही इस्लाम है। इस्लाम तो वही है ना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। तो कोई मुसलमान चाहे वो बरेलवी हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, उसकी गैरत ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि आप अपने नबी के लाए हुए दीन पर इजाफा कर रहे हैं? अल्लाह जी जी बिल्कुल शेख, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। जी अब्दुल्ला तियब भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। भाई शेख ने कहा बिदात है, नहीं करना चाहिए, उन लोगों के साथ शामिल ना हो। जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद अच्छा शेख, उसमें एक बहुत सारी चीज़ें, यानी हम लोग चूंकि शुरू से रहे हैं माहौल में तो सारी चीज़ें देखते हैं और जानते हैं। मतलब फ़र्ज़ नमाजों के बाद भी ना, मतलब डेली का ये माहौल होता है हर नमाज के बाद शेख, के दूसरी जो दुआ होती है, पहले फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ होती है फ़ौरन, फिर सुन्नतें पढ़ने के बाद फिर एक और इज्तिमाई दुआ होती है, वो 2 नमाजों में खुसूसन होती है। और फिर उसके बाद सब लोग उठते हैं, ऐसी कतार बनाते हैं, इमाम साहब से हाथ मिला करके हाथ चूमते हैं, फिर लोग आपस में एक दूसरे से हाथ मिला करके इस तरह से एक कतार बना करके निकलते हैं। मतलब एक अजीब अजीब नए नए जो है चीजें देखने मिलती है शेख वहां जा करके। अल्लाह मुस्तआन। जबकि जितनी तफसील से नमाज का तरीका बताया गया है तमाम अहकामात में, उतनी तफसील शायद आपको किसी और हुक्म में ना मिले। छोटी छोटी चीजें नकल कर दी गई हैं।
लेकिन हमको तसल्ली नहीं होती है, नबी के तरीके पर तसल्ली नहीं होती है, हमको कुछ अलग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को जावेद मकानदार को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ शेख साहब, हमारे इलाके में जब निकाह होता है तो गांव की एक कमेटी देती है, तो वो निकाह वाले की तरफ से कुछ रकम तय करते हैं, वो कंपलसरी देना ही देना है। उसमें जो है, जो इमाम निकाह पढ़ा रहा है ना, उसकी भी फीस रहती है, फिर उसके साथ में एक आदमी रहता है, उसकी भी फीस रहती है। तो इमाम का ऐसा लेना जायज़ है क्या? देखिए, वो जो निकाह पढ़ा रहा है वो एक दीनी अमल है, वो इंशाल्लाह उसको उस पर अज्र भी मिलेगा। जो निकाह खां है, जिसको कि मादून शरई बोलते हैं या काजी बोलते हैं बहुत सारी जगहों पर, तो उसको इंशाल्लाह उस पर अज्र मिलेगा। यहाँ पर मसला ये है कि क्या किसी इबादत पर उजरत लेना जायज़ है कि नहीं, किसी इबादत पर, किसी दीनी काम पर उजरत लेना जायज़ है कि नहीं। इसका मुख्तसर जवाब ये है कि कोई भी ऐसी इबादत जिसका नफा और जिसका फायदा मुतअद्दी है, उस पर उजरत लेना जायज है। लेकिन यहां पर एक बहुत बारीक चीज जहन में होनी चाहिए, वो ये कि आप उस इबादत पर उजरत नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप उस इबादत से जो दूसरा सामने वाला फायदा उठा रहा है, उस फायदे पर आप उजरत ले रहे हैं। जैसे आप किसी को कुरान पढ़ा रहे हैं, तो आप कुरान जो पढ़ रहे हैं उसके सामने, इस पढ़ने पर आप उजरत नहीं ले रहे हैं। आपके इस पढ़ने से उस सामने वाले को जो फायदा हो रहा है, जो नफा हो रहा है, उस पर आप उजरत ले रहे हैं। आप टाइम दे रहे हैं उसको फायदा पहुंचाने के लिए, उस फायदे पर आप उजरत ले रहे हैं। तो अगर निकाह खां उस पर उजरत लेता है इस बात के लिए या इस वजह से कि उससे वो दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है, तो इंशाअल्लाह ये जायज है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की हदीसें साबित हैं जहां पर कुरब पर और इबादत पर उजरत लेना ये साबित है। लेकिन ये फर्क जहन में रहना चाहिए कि आप उस जाते इबादत पर, नफ्से इबादत पर उजरत नहीं ले रहे हैं, बल्कि उस नफा पर ले रहे हैं जो नफा मुतअद्दी हो रहा है किसी और को। जी बहुत शुक्रिया। ऐसा एक अमाउंट तय कर दिए हैं, लगभग समझो 500 रुपए तय किए हैं एक निकाह पे। एक ही बार निकाह पढ़ाते रहते हैं। अगर दो दूल्हे हैं, दो लोगों का निकाह है, तो कंपल्सरी रिसीट बना के देते हैं कि इमाम साहब के 500 के हिसाब से 1000 रुपए। तो ऐसा करना चाहिए। तो 500 तो कम नहीं है शेख अरशद? बहुत कम है शेख। मैं तो कहता हूँ कि निकाह जी कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? निकाह पर ज्यादा होना चाहिए शेख, क्योंकि वो मौका ऐसा होता है। तो देखिए, असल इसमें क्या है ना, उजरत में तरफैन की रजामंदी और उनके इत्तेफाक से जो बात तय हो जाए उसको उजरत कहते हैं। तो किसी पर जबर नहीं होना चाहिए, ना तो जो दे रहा है उस पर, ना तो निकाह पढ़ाने वाले पर। जिस पर इत्तेफाक हो जाए उस पर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी इलाके में मारूफ होता है कि निकाह पढ़ाने पर 1000, वैसे 500 आप जो बता रहे हैं, 500 तो बहुत जमाने पहले हमने सुना था लोगों को लेते हुए, आज तो 500 नहीं चलता है। पता नहीं किस इलाके की बात कर रहे हैं। तो आजकल तो 10,000 15,000 लोग देते हैं। तो बहरहाल अगर कहीं किसी इलाके में मारूफ है कि 500, 1000, 1500 ये रकम दी जाएगी, तो फिर तय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फिक़े में कायदा है कि अल मारूफ उर्फन कल मशरूत शर्तन। जो चीज मारूफ है वो गोया कि मशरूत की तरह से है। तो अगर वहां पे मारूफ है कि नहीं इमाम साहब को 500 दिया जाएगा, तो फिर आपस में तय करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों के नजदीक मारूफ है और जायज है, इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। और देखिए, मैं एक और क्लेरिफिकेशन यहाँ पे देना चाहूंगा। ये जो थोड़ी सी बात हमने शेख अरशद से बतौर मजाक किया, मेरा मकसद ये हरगिज नहीं है कि मैं किसी आलिम को इस बात पर उभार रहा हूं कि आप निकाह पढ़ाओ तो उजरत लो। अगर आप फ्री में कर सकते हो तो सबसे अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हैसियत दी है, आपको जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल भी मत लो। किसी भी इबादत पर आप उजरत मत लो, गर्चे उसका नफा मुताद्दी हो रहा है। तो यहां पर किसी आलिम को इस बात पर उभारना मकसूद नहीं है कि आप निकाह पढ़ाइए तो जिद करके आप उजरत लीजिए। अगर आप फ्री में पढ़ा सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है।
اور اگر آپ اور نکاح جو نکاح پڑھانے پر اجرت دیتے ہیں ان کے لیے بھی کہ اگر آپ کو دینا ہی ہے تو 500 کیوں دے رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر جاوید بھائی. امید ہے اور ایک دوسرا سوال تھا کہ مسجد میں کیسا ہے, ہمارے علاقے میں چھوٹا سا گاؤں ہی ہے, کرناٹک کا ایک علاقہ ہے, تو یہاں پر مسجد میں کیسا ہوتا ہے, سالانہ چندے کا اعلان ہوتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ جو بھی مسجد میں کام ہوتا ہے نا, تو سب لوگ لگاتے رہتے ہیں. تو امام صاحب کو پتا ہے کہ سامنے والا سودی کاروبار والا ہے اور ایسا 2 نمبر کا دھندے والا ہے, تو بھی اس سے وہ بولتے ہیں کہ لگاؤ لگاؤ لگاؤ, ایسا مطلب اس سے جبرن لگانے کی, اس کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ایسا امام صاحب کر سکتے ہیں؟ کیا لگانے کی شیخ, تھوڑا سا میں سمجھ نہیں سکا. ایک شخص کا سودی کاروبار ہے شیخ, تو اس کو ابھارنا کہ مسجد کی کسی کام میں پیسہ لگائیں, اس میں تعاون کریں, تو اس کا کیا حکم ہے بھائی پوچھ رہے ہیں. دیکھیے 2 بات ہے یہاں پہ. ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی حرام پیسہ اگر کہیں پر صدقہ کر رہا ہے, مسجد میں, مدرسہ میں, کسی بھی کار خیر میں صدقہ کر رہا ہے, تو کیا اسے اجر ملے گا؟ ایک مسئلہ یہ ہے, یعنی ایک مسئلہ اس حرام مال کو بطور صدقہ دینے والے کے لیے ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ تعالی حرام مال کو قبول نہیں فرماتا ہے. حرام مال سے اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے جب انٹریسٹ کا جو پیسہ ملتا ہے بینک وغیرہ سے, جب ہم اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اسے آپ کہیں رفاہ عامہ میں خرچ کر دیں, تو ساتھ میں ہماری یہ بھی نصیحت ہوتی ہے کہ جب اس کو آپ خرچ کریں تو آپ کی نیت صدقے کی نہیں ہونی چاہیے, آپ کی نیت تخلص کی ہونی چاہیے, یعنی چھٹکارا. گویا وہ ایک خبیث مال ہے جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, جس سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہے, تو اس پر آپ اجر کی نیت سے اس کو خرچ مت کریں. تو پہلا گوشہ یا پہلا پہلو یہ ہے کہ جو آدمی انٹریسٹ کا پیسہ یا حرام مال کہیں پر دے رہا ہے بطور صدقہ, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بطور صدقہ اس حرام مال کو کہیں پر دے, کیونکہ اسے اجر نہیں ملے گا اور اس سے منع کیا گیا ہے. دوسرا پہلو ہے کہ اگر کسی مسجد, مدرسہ یا اس طرح کی جگہوں پر کوئی آدمی پیسہ دے رہا ہے, سود کا, انٹریسٹ کا پیسہ, تو کیا اس کو لینا جائز ہے کہ نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس کو لینا جائز ہے, اور یہ اسی اصول کی بنیاد پر جو میں نے بتایا پہلے کہ جو مال حرام لکسبی ہے وہ صرف کاسب کے لیے حرام ہے, غیر کاسب کے لیے وہ حرام نہیں ہے. باقاعدہ امام نووی وغیرہ نے اس پر تفصیل لکھی ہے کہ اس طرح کا جو حرام مال ہے جو محرم لکسبی ہے, اس کو مساجد, مدارس یا اس طرح کے رفاہ عامہ میں لیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ جاوید بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, ہما پروین, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال ہے کہ ہم اپنی نماز میں سورہ فاتحہ بھول جاتے ہیں پڑھنا, یا پھر پڑھ کے بھی یاد نہ ہو, تو وہ نماز مکمل ہوگی کہ نہیں؟ آپ کو اگر بھول جاتے ہیں تب تو یہ سوال کلیئر ہے کہ ہم بھول گئے سورہ فاتحہ پڑھنا. جس رکعت میں سورہ فاتحہ آپ پڑھنا بھول گئی ہیں, اس رکعت کو آپ کالعدم مانیے. جیسے آپ عشاء کی نماز پڑھ رہی ہیں, 4 رکعت والی نماز, پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ بھول گئیں, جب آپ دوسری رکعت میں پہنچی تو آپ کو یاد آیا کہ پہلی رکعت میں تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھا ہی نہیں. اب ایسی صورت میں وہ جو پہلی رکعت تھی اس کو کالعدم مانیے, گویا کہ وہ رکعت آپ کی نماز میں ہے ہی نہیں. اب یہ جو دوسری رکعت ہے یہ آپ کی پہلی رکعت بن جائے گی, اور اسی کو بیس بنا کر کے آگے کی نماز آپ پڑھیے, اور آخر میں جا کر کے سلام پھیرنے کے بعد آپ سجدے سہو کر لیں. سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو آپ اس لیے کر لیں کہ آپ کی نماز کے اندر کچھ چیزوں کی زیادتی ہو گئی ہے. وہ جو پہلی رکعت میں آپ نے قیام کیا, رکوع کیا, سجدہ کیا, یہ چیزیں اضافی ہیں, تو سجدے سہو کر لیں. تو یہ تو اس وقت ہوا جب آپ کو پتا ہے کہ آپ بھول گئی ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ پڑھ کر کے ہم بھول جاتے ہیں, تو آپ کو یہ پتا, جب آپ بھول گئی ہیں تو یہ کیسے پتا کہ پڑھ کر کے بھول گئی ہیں؟ جی سر, آپ ڈائریکٹ یہ کہیے کہ کبھی کبھی ہمیں شک ہو جاتا ہے, آپ کو کبھی شک ہو جاتا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے.
ایسی صورت میں آپ کوشش کیجئے تحری کرنے کی، مطلب یہ جاننے کی کہ آپ کا رجحان کس طرف زیادہ جا رہا ہے۔ اگر آپ کا رجحان اس بات کی طرف زیادہ جا رہا ہے کہ نہیں میں نے پڑھا ہے، تھوڑا شک ہو رہا ہے لیکن میں نے پڑھا ہے، تو آپ اسی کو سچ اور یقین مانیے کہ میں نے پڑھا ہے اور اسی کو بیس بنا کر کے نماز کمپلیٹ کیجئے۔ لیکن اگر آپ کو زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ نہیں آپ حقیقت میں بھول گئی ہیں، آپ نے پڑھا نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو سچ مانیے اور اس بنیاد پر نماز کمپلیٹ کیجئے۔ جی شیخ، ٹھیک ایک ہے اور شیخ، سوال ہے کہ جی بولیے، آقا حضور بولنا کیسا ہے؟ کیا کس میں بولنا؟ جھوٹ بولنا؟ آقا اور حضور بولنا کیسا ہے؟ اچھا، آقا اور حضور بولنا کیسا ہے شیخ؟ دیکھیے آقا بولنے میں تو انشاءاللہ کوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہی ہیں؟ جی جی، آقا جیسے عربی میں سید بولتے ہیں، سردار، جی سید، اسی کو آقا بولتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدو بنی آدم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اسی کا ترجمہ ہے اردو میں آقا۔ لیکن حضور جو ہے نا، حضور میں ایک شرعی ملاحظہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اصطلاح غالباً صوفیہ سے آئی ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ اصطلاح غالباً یہاں سے آئی ہے، اس لیے حضور بولنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت سا نام ہے اور کئی سارے القاب ہیں، ایسے کئی سارے کلمات ہیں جن سے صحابہ کرام یا سلف صالحین اس سے یاد کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اس سے یاد کریں۔ کوئی ایسا کلمہ یا ایسی اصطلاح کیوں استعمال کریں جو کسی غلط عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہو؟ ٹھیک ہے شیخ، شکریہ، ٹھیک ہے سر، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، محمد بالی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ تنویر عالم آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے۔ السلام علیکم، کیسے شیخ، خیریت ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے، جتنا قرآن میں جتنا والدین کے تعلق سے جتنا کہا گیا فضیلت ہے، جہاں اللہ نے توحید کی بات کی ہے وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کہا ہے، جہاں شرک کے لیے ڈرایا ہے وہاں والدین کے ساتھ نافرمانی سے ڈرایا ہے، اتنے ماں باپ کی اتنی یہ ہے۔ تو اگر والدین اگر کبھی یہ کرتے ہیں، مطلب کوئی کام صحیح کام کرنے اگر نہیں دے گے، فار ایگزامپل مطلب کوئی وہیکل مت چلا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، باہر مت جا، یہ ہو جائے گا، گاڑی مت چلا، کسی کو ٹھوک دے گا، کھیلنے مت جا، یہ گر جائے گا، کچھ مطلب ایسا کچھ کرنے ہی نہیں دے گے اگر، تو پھر اگر ہم لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے پھر لائف میں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اگر والدین اگر راضی نہیں ہوتے اس بات پہ تو ہم لوگ کیا اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ نے کسی اور دن بھی یہ سوال پوچھا تھا، شاید آپ ہی تھے یا کوئی اور تھا؟ نہیں، میں نہیں تھا۔ اچھا، آپ نہیں تھے۔ تقریباً سوال ایسا ہی تھا کہ والدین گاڑی چلانے سے منع کرتے ہیں، یہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں دو باتیں اہم ہیں، ایک تو یہ کہ والدین کی فرما برداری کی جو حکم دیا گیا ہے یا ان کی نافرمانی سے روکا گیا ہے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معصیت کا اگر وہ حکم دے تب ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ان کی اطاعت جائز کاموں میں کرنی ہے، معصیت والے کاموں میں اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اب جائز کاموں میں بھی وہ کون سے کام ہیں جن میں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے؟ جائز کاموں میں وہ کام جس میں والدین کی اپنی مصلحت ہے، ان کا فائدہ ہے، ان کا نفع ہے، ان چیزوں کا تعلق ان کی ذات سے ہے جس میں ان کی ذات کا فائدہ ہے، اس میں ان کی فرما برداری کرنا یہ واجب ہے آپ کے اوپر۔ لیکن ایسی چیزیں جن کا تعلق ان سے نہیں ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے ان کی، اگر ان باتوں کا حکم دیتے ہیں تو وہاں پر ان کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے آپ کے والدین آپ کو بولیں کہ فلاں جگہ نوکری مت کرو، فلاں جگہ کرو، یا فلاں جگہ مت جاؤ، وہاں پر جانے نہ جانے سے ان کو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی روک رہے ہیں، یہاں پر ان کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ والدین نے کہا کہ میرا فلاں کام کر دو، میرے لیے مارکیٹ سے فلاں سامان لے آؤ، میرا سر دکھ رہا ہے میرا سر دبا دو، یہ ساری چیزوں میں ان کا فائدہ ہے اپنا، تو یہاں پر ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ لیکن جن چیزوں سے ان کی اپنی ذاتی مصلحت نہیں جڑی ہوئی ہے اس میں ان کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔
اگر آپ اس میں بھی اطاعت کرتے ہیں تو ظاہر ہے بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا. لیکن یہ نقطہ جاننا ضروری ہے کہ واجب کہاں ہے، واجب کہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. کئی دفعہ کئی سارے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہے. میں نے اپنے بیٹے کو بولا کہ جو ہے بہو کو لے جاؤ میکے چھوڑاؤ، اور وہ نہیں لے گیا. بھائی میکے چھوڑنے نہ چھوڑنے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس سے آپ کی کوئی مسئلہ نہیں جڑی ہوئی ہے. میں نے اپنے بیٹے کو بولا فلاں جگہ مت جانا، جبکہ ان کا اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہے. بھائی نافرمانی وہاں پر ہے جہاں پر آپ کسی مباح کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس میں آپ کی مصلحت، آپ کا فائدہ ہے، پھر بھی آپ کا بیٹا نہیں کر رہا ہے. جن چیزوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پر نافرمانی نہیں ہوتی ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات کہ اگر آپ کے والدین بولتے ہیں گاڑی مت چلاؤ تو آپ غور کرو ان کی بات پہ، ہو سکتا ہے وہ آپ کے بھلائی کے لیے بول رہے ہوں. والدین عام طور سے خاص اس زمانے میں جو نوجوان نسل ہے بہت سارے ایسے کام، بائک ایسے چلا رہی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. اب والدین کو فکر ہوتی ہے تو والدین فکر کرتے ہیں اگر اپنے بچوں کی، تو یہ فطرت ہے، فطری بات ہے. تو اگر والدین اس طرح کا کوئی مشورہ دیتے ہیں تو اس پہ غور کرنا چاہیے بچوں کو. نہ اس کو صرف اس پہلو سے نہیں لینا چاہیے اس میں نافرمانی ہے یا اس میں نافرمانی نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھو کہ والدین جو بات کہہ رہے ہیں آپ سے، کیا وہ آپ کے بھلائی کی بات کر رہے ہیں یا بس یوں ہی کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا کرنے کے بجائے اس پہ غور کرنا چاہیے سنجیدگی سے. جی جی بالکل شیخ. مطلب جوانی کے جوش میں وہ جو ہے پائلٹ بن جاتے ہیں، بائک چلانے کے وجہ اڑانے لگ جاتے ہیں. ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. ایک بائک کی تو ایگزامپل ہے، اگر مباح چیزوں میں بھی اگر وہ ناراض ہوتے تو پھر ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسا رہا تو پھر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتے ہم لوگ کچھ. میرے بھائی دیکھیے، آپ بہت جنرل بات کر رہے ہیں. آپ وہ بات بتا دیجئے جس میں آپ کے والدین آپ کو منع کرتے ہیں. کیا جیسے مثلا ایک دو بات بتائیے. مثال دیں آپ نے ایک دو. بائک کی مثال دیا تھا تو اس کا جواب دے دیا میں نے. جی جی. ہاں جیسے گاڑی ہو گیا، یہ تو ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ، یہ مت کرو مت. تو آپ جہاں پہ جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی غلط جگہ پر جا رہے ہوں آپ، اس لیے وہ منع کر رہے ہوں. فار ایگزامپل کھیلنے مت جاؤ زیادہ، یہ ہو جائے گا ایسا. تو اگر آپ کھیلنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہوں گے، پڑھائی کا نقصان کرتے ہوں گے تو منع کرتے ہوں گے. نہیں وہ بات نہیں، لیکن اگر کھیلنے کے ٹائم اگر کھیلنے کی بات آ رہی ہے تو اگر پھر بھی کھیلنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا بھائی، کھیلنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کیا کرتے ہیں، اگر آپ پڑھائی کرتے ہیں تو کھیلنے کو اپنا اصل مقصد مت بنائیں. بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو ایسے لگتا ہے ان کی زندگی کا پہلا ٹارگٹ کھیلنا ہی ہے، تو ظاہر والدین منع ہی کریں گے. تو آپ ان کی باتوں پر غور کیجئے، اس کو ہر چیز کو نیگیٹو مت لیجئے ان کی باتوں کو. ٹھیک ہے محمد بالی بھائی. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ضیاء جلدی سے اپنا سوال کریں. ٹھیک ہے وہ ریموو ہو گئے ہیں. میں شمس الحق کو ایڈ کر رہا ہوں، جلدی سے اپنا سوال کریں بھائی. انمیوٹ کریں اور اپنا سوال کریں جلدی سے. میوٹ ہیں آپ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال تھا، جیسے میرا پیر صحیح نہیں ہے تو پیشاب کرنے میں بہت دقت ہوتا ہے. جی. تو اس کا حل کچھ بتائیے مسئلہ. بیٹھنے میں دقت ہوتا ہے آپ کو، بیٹھ کر کے پیشاب کرنے میں؟ جی بہت زیادہ دقت ہونے کا کیا مطلب بیٹھ نہیں، مطلب کہ پیر میں اتنا سوجن رہتا ہے کہ بیٹھ نہیں پاتا. آپ کو جس طرح سے آسانی ہو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. ایسی اگر خاص طور سے کسی کو پریشانی ہے تب تو اس کو مکمل طور سے اجازت ہے. اس کے ویسے قضاء حاجت کے آداب میں سے ہے بیٹھ کر کے کرنا. لیکن جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے وہاں پہ ہماری شریعت کی طرف سے اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت بھی ہے. بعض دفعہ کسی ایسی جگہ پر آپ نے قضاء حاجت کیا جہاں پہ گندگی تھی، سباتت قوم، وہاں پہ گھور جہاں کچرا وغیرہ پھینکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. تو اگر کوئی پریشانی ہے آپ کو، خاص طور سے کوئی جسمانی ایسی تکلیف جس کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے یا بیٹھنے میں تکلیف ہے آپ کو، تو آپ کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر کے. بس اس بات کا خیال رکھیں کہ پیشاب کے چھینٹے نہیں پڑنے چاہیے آپ کے اوپر. آپ اتنا احتیاط کریں.
ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ شمس جی میرا ایک اور سوال تھا. میں جیسے نماز پڑھنے جاتا ہوں تو یہاں پہ بریلوی کی مسجد ہے، تو یہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں ٹائم جیسے کہ نماز پڑھ لیا اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تب تک رکوع میں چلے جاتے، تو اس کا کچھ بتائیے. تو کوئی ایسی مسجد تلاش کیجئے جہاں پر جو ہے جو متبع کتاب و سنت امام جی. اور اگر کوئی ایسی مسجد نہیں ملتی ہو تو وہاں آپ تھوڑا سورہ فاتحہ تھوڑا تیزی کے ساتھ پڑھیں، اور اگر پھر بھی وہ امام کا ساتھ نہ پکڑ پا رہے ہو تو مت جائیے، اس کا مطلب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہی نہیں ہے. جی اور ایک سوال، جیسے کہ ہم رفاع دین کر کے اصل میں وقت ہو گیا ہے، تھوڑا سا ایک نماز سوال کا ایک وقت ہوتا ہے نا، کل لے لیجیے انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں، نیکسٹ اسٹریم میں. کل تو نہیں رہے گی، کل رہے گی 5 سے 6، تو آپ اس میں آ جائیے یا سیٹرڈے ٹھیک آئیے ہے. پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے. بارک اللہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہیں اپنے سوالات کی امید کرتے ہیں تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ویڈنسڈے ہے اور 9:30 بجے سے ہماری ایک اور اہم اسٹریم ہوتی ہے اظہار حق. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور اس میں تشریف لائیے، اس اسٹریم کو ضرور اٹینڈ کیجیے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. آپ لوگوں سے گزارش کے ساتھ رخصت ہوں گا کہ ضرور i+TV کے جوائن بٹن کو جو ہے دبا کر کے اس کو سلیکٹ کر کے i+TV کے سپورٹر بنے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.